वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसकी नोयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हमारी हमेशा से कोशिश ये रही है अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए। मामला चाहे जिस्मानी नोयत के हों और रूहानी नोयत के हों। अभी कुछ देर पहले जो सेगमेंट हमारा इख्तिताम पजीर हुआ है उसमें हमने कुछ रूहानी मामलात के हवाले से गुफ्तगू की, उसके साथ साथ कुछ आजकल नफसियाती मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है और ये समझना बेहद ज़रूरी है। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं पहले उसको समझ लिया जाए। मैं हमेशा इस चीज़ का तज़किरा करता हूँ इस सेगमेंट के आगाज़ से कबल कि जिस्मानी बीमारियों के लिए जिस तरह हम डॉक्टर से रुजू करते हैं, चाहे वो हकीम हो, तबीब हो या कोई भी शख्स हो, बिल्कुल उसी तरह इंसान की नफ्सियात के साथ भी मसाइल हो सकते हैं और उम्र के किसी भी हिस्से में उसको दरपेश हो सकते हैं। इसके लिए भी कोई उम्र की क़ैद नहीं है। ख्याल एक ये किया जाता है, एक आम ख्याल ये पाया जाता है कि शायद उम्र के कुछ किसी मखसूस हिस्से में जाकर इंसान के साथ नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं, ताहम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जैसे मैंने कहा कि उम्र में किसी भी हिस्से में किसी भी शख्स को इसका सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि पहले इनको मसाइल समझ लिया जाए और इसको बीमारी समझा जाए, और बीमारी कोई भी हो वो काबिल इलाज होती है। तो इस चीज़ के ऊपर हम जोर दे रहे हैं और इसी हवाले से हमने ये सेगमेंट अपना तरतीब दिया है। बड़े ही ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं। डॉक्टर शफीक यासीन साहब, आपका तारुफ ये कि आप एक माहिर नफ्सियात हैं और बड़े तवील अरसे से इस शोबे से, इस फील्ड से वाबस्ता हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और हमारी दरख्वास्त पे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। आपने 2 किताबें भी इस हवाले से लिख रखी हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि तीसरे का काम भी शायद जो है वो मुकम्मल हो ही चुका है। डॉक्टर साहब से आज ज़रूर इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा। और साथ ही कराची के अंदर एक नफ्सियात के हवाले से एक अस्पताल आपने बना रखा है, वो काफ़ी अरसे से एक काम कर रहा है जो नफ्सियाती मसाइल के हवाले से काम कर रहा है, यासीन नफ्सियाती हस्पताल कराची के इलाके नाज़माबाद में। उसके बारे में भी बता दूंगा, अभी तफसील ऊपर डिटेल में चल जाएगी, आप देख लीजिएगा। डॉक्टर शफीक यासीन साहब को सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। उनके हमरा तशरीफ़ रखती हैं एक और बड़ी ख़ास मेहमान हैं, ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ़ लाई हैं, डॉक्टर साहब की हमशीरा हैं और आप ख़ुद भी एक माहिर नफ्सियात हैं और आपका इसमें गिरामी जो है वो डॉक्टर शहला ग़ुलाम यासीन हैं। आपका भी ताल्लुक़ यासीन नफ्सियाती हस्पताल के साथ माजी में रहा है, जो कि आपसे कुछ देर पहले पता चला है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही हैं और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आज हमने उनको यहाँ पे मदऊ कर रखा है। डॉक्टर साहब को वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सवाल बहुत सारे हैं और बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरा तो ज़्यादा इंटरेस्ट इसी के अंदर, इसके पर ज़रा बात की जाए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर बेसिक चीज़ें उसको ज़रा समझ लिया जाए, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में ही कहा कि पहले इसको बीमारी समझा जाए। अब शायद जो सवालात लोगों के आ रहे हैं तो अब मैं समझ पा रहा हूँ कि लोगों का अंदाज़ा होना शुरू हो चुका है कि ये नफ्सियाती मसाइल हैं और ये हो क्यों रहा है। एक चीज़ और जिसकी टेंडेंसी बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, वो इनको ओवरकम करने के लिए मैं देखता हूँ कि ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ ऐसे ड्रग्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, हाईली एडिक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल हो रहा है। तो ज़्यादातर केसेस को स्टडी करने पे ये पता चल रहा है कि उन्हीं को ओवरकम करने के लिए शायद कोई सोसाइटी का सामना नहीं करना चाहता, कोई मुश्किलात को फेस नहीं करना चाहता, तो इसका वो सहारा ले रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। मैं चाहूँगा उसको समराइज़ करें और इंट्रोडक्शन ज़रा इससे हो जाए कि क्या ये करना दुरुस्त है और अगर ऐसा नहीं है तो इसका इलाज क्या मुमकिन है, ज़रा फरमाइएगा। देखिए, एस्केप मैकेनिज्म ये तो बहुत, और मैल एडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म जिसे हम कहते हैं साइकाट्री में बड़ा कॉमन है। तो इंसान जो है ना, जब डिप्रेशन में होता है, मायूसी में होता है, घबराहट बेचैनी में होता है और सोचता है कि मैं इसको डील या फेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये करता है और कई दफ़ा गलत रास्तों पे निकल जाता है। सोचता है कि मैं ये रास्ता मुझे ज़्यादा खुशी दे देगा या मैं भूल जाऊँगा कि मैं प्रॉब्लम्स में हूँ। ड्रग्स लेने का मकसद कई दफ़ा ये होता है कि वो जब माशी हालात अगर बुरे हैं या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, काम में जहाँ पे वो कैरियर में है वहाँ बॉस तंग कर रहा है या एम्प्लॉयमेंट चले गई है या फिर कोई भी वजह और हो सकती है, माँ बाप के साथ जहाँ रह रहा है वहाँ पर उसके साथ रिलेशनशिप उसकी अच्छी नहीं है, डिस्टेंट है, या माँ बाप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, टीन एज में हैं, तो कई दफ़ा ये होता है कि फिर वो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं
کیوں سہارا لیتے ہیں؟ ایک بھولنے کے لیے، دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو خوشی ملے گی، جو کہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس طرح کے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جب عادی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ضرورت بن جاتی ہے ان کی کہ ان کو لینا ہے یہ نشہ. اور اچھا اس میں دوسرے فیکٹرز بھی ہیں کہ ایک طرف سے تو یہ وہ کرتے ہیں، لیکن پروموٹ کی جا رہی ہے کہ ایزیلی اویلیبل ہے، ایکسیس میں ہے، اسکولوں تک پہنچ گئی ہیں، کالجز میں تو پہلے ہی تھی، یونیورسٹیز، لیکن اب تو بچوں میں کینڈیز کی صورت میں بانٹی جا رہی ہیں. تو یہ بھی بڑے خطرے کی بات ہے کہ اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے اور ایزیلی اویلیبل بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب یہ کراچی جو ہے ہمارا شہر ہے وہ دوسرے نمبر کا شہر ہے ورلڈ میں نشے کے حوالے سے. کہتے ہیں نیو یارک کے بعد جو اس وقت اسٹیٹسٹکلی ہائیسٹ نمبر جو ہیں نشے کے پیشنٹس کے وہ کراچی میں ہیں. اچھا ود ڈیو ریسپیکٹ میں اس کو تھوڑی سی میں چاہوں گا، کیونکہ میری اس حوالے سے بھی کافی جو ڈسکشنز رہی ہیں انف کے ساتھ، اور انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ دیٹ از ناٹ کریکٹ. وہ ایک ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ریسرچ کی، اور ریسرچ کے جو ان کی جو سورس تھی وہ بیسیکلی گوگل تھی، اور گوگل کے ذریعے بھی انہوں نے کوئی جرمن اسٹوڈنٹس تھے ان کی جو ہے اس کو کنکلوژن کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی ہے. بٹ دیٹ از ناٹ ٹرو، سوری. یس یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے یہاں ٹینڈنسی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بٹ یہ کہنا کہ ہم دوسرے نمبر پر آ گئے یہ تھوڑا سا ایسا ہے جس کو میں اس کو تھوڑا سا ڈیبیٹ کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے یاسر کہ ہم لوگ اگر یہ سوچتے ہیں کہ صرف ہیروئن یا کینبس یا پھر افیم یا پھر یہ جو بڑے نشے ہیں یہی نشہ ہے تو پھر تو شاید یہ صحیح ہے، لیکن اٹس انڈر رپورٹڈ نمبر ون. دوسرا یہ ہے کہ جو نشے ہیں دوسرے، جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ماوا ہے، گٹکا ہے، سگریٹ، نسوار، پان، مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں جس کیا. اچھا ہمارے فارم میں پہلے بھی شاید ایک پروگرام میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک منشیات کیا آپ منشیات استعمال کرتے ہیں، لکھا نہیں، لیکن جب وہ پرسنلی آپ کے سامنے فیس ٹو فیس آتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں تو کہنے کا جی کبھی چرس لے لیتا ہوں میں، نسوار تو میں روز لیتا ہوں، تو یہ نشہ تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی بات صحیح تو ہے. اگر یہ ہم اگر اس کو شامل کر لیں اس ڈومین کو جو کہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں انکورپوریٹ کریں اس کو، تو آپ تو سمجھتے پھر ہیں ڈیفینیٹلی آئی تھنک نمبرز آر ٹو ہائی. میرا ہر دوسرا پیشنٹ، تیسرا پیشنٹ، اچھا ماوا تو اتنا کامن ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. نہیں مجھے بالکل اندازہ ہے اس کا بہت زیادہ، کیونکہ میں لوگوں سے جب ملتا ہوں یہاں پہ میں دیکھتا ہوں. چھالیہ لے لیں. اچھا چھالیہ سے اب میرے ایک پیشنٹ ہے جو کہ اچھی فیملی سے آتا ہے، کل آیا تھا، ہی از 16 ماشاء اللہ سے اس کے پیرنٹ فادر بلڈر ہیں بحریہ ٹاؤن وغیرہ میں بڑے لیول پہ کمز فرام ویری گڈ فیملی. اب وہ پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں لیتا تھا، ڈپریشن میں ہے، آئی تھنک ہی ہیز سم ایشوز فیملی کے ساتھ، تھوڑا سا وہ ناخوش ہے، لیکن یہ کہ وہ اس نے اب چھالیاں لینی شروع کر دی ہے. نہیں جسٹ اسٹارٹڈ اٹ. پہلے وہ اسٹرنگ لے رہا تھا اور ریگولرلی اسٹرنگ اس کو بڑی کر کے میں نے اس کو کہا کہ یار اسٹرنگ تو چھوڑو کیونکہ تمہاری کڈنی اڑا دیں گی. اب تو ویو ہو گئی ہے اپنی جو یہ الیکٹرک جو کتنا زیادہ کامن. پھر ہم ڈراموں میں بھی دیکھ رہے ہیں، میڈیا میں بھی کہ وہ پروموٹ کر رہے ہیں اس کو، تو دیٹس رانگ ایکچولی. اور یہ ہاں آئی تھنک دیکھیں یہ اٹس ڈیبیٹیبل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکنڈ نمبر پہ ہے نہیں ہے، اوکے سیٹ اٹ سائڈ کہ چلے میں مان لیتا ہوں کہ یہ غلط ہے یا جو بھی ہے، لیکن آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریکگنائز کہ وی ہیو اے بگ پرابلم آف سبسٹنس ابیوز. نشہ جو ہے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہم بہت تیزی سے آگے کی طرف جا رہے ہیں، پیچھے کی طرف نہیں. بالکل ٹھیک ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہر شخص اپنے جو اس کی ایکسیس جہاں تک ہے، اب اس کے بہت سارے نام ہیں، نام لینا میں اس لیے مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ اگر آپ نام لیتے ہیں تو پھر اگر جس نے نہیں کیا تو کہتا اچھا یہ بھی ایک آپشن ہے، اس کو استعمال کر کے دیکھ سکتا ہوں، اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں نام لینے کو. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آسٹریلیا میں ہیں، آسٹریلیا میں آپ پیشنٹس کو دیکھتی ہیں، اچھا تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے جو ایک کلچر تو میں تھوڑا سا کوشش رہوں گا استعمال کرنے میں، جو ڈیولپ سوسائٹی ہوتی ہے ایک انڈر ڈیولپ ہوتی ہے، مختلف نوعیت کے پرابلم یا تو بڑے بیسک پرابلم ہے لوگوں کو بھی، کیونکہ ان کی جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں وہی ان کو ایکسیس نہیں ہے. تو یہاں تھوڑی سی نفسیات کے مسائل اور ہوتے ہیں، وہاں اور ہیں. ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ جب ہم نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، لوگ آپ کو بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں. کیا وہاں پر بھی یہ سارے مسائل؟ میں ضرور پوچھتا ہوں. جی وہاں پہ اویئرنیس زیادہ ہے.
لیکن جو انڈیویجول پیشنٹس ہیں وہ اس بات کو اکثر اوائڈ کرتے ٹھیک ہیں، ہے، خاص طور پہ دوائیاں لینے سے. یہ چیز میں نے کافی سملیرٹی دیکھی ہے، پاکستان لے لیں یا آسٹریلیا لے لیں، کہ پتہ نہیں دوائی سے ان کو کیا پرابلم ہے، اوائڈ کرتے ہیں، نہیں اس نفسیات کی دوائی نہیں لینی ہمیں. ٹھیک ہے، یہ چیز میرے خیال میں ہر جگہ ہے، کیونکہ انسان تو انسان ہی ہے. بالکل ایسے ہی. اور وہاں پہ بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ ڈرگز لے لیں گے، نام نہیں لوں گی ڈرگز کے جیسے آپ نے فرمایا، لیکن ہر طرح کے ڈرگز یوز کر لیں گے، کیونکہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ انہیں بہت جلدی افیکٹ چاہیے. بہت انسان جلد باز ہے، ہمیں پتہ ہے، بالکل ایسا ہی. اور دوائیوں میں وقت لگتا ہے، بالکل. اور ان کو بس یہ چاہیے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس آئیں، ہم فوراً ٹھیک ہو جائیں. اور پھر وہ تھوڑا سا ان کو یہ ہے کہ ایکسیس ان کا زیادہ ہے نالج کی طرف، تو وہ زیادہ پڑھ بھی لیتے ہیں دوائیوں کے بارے میں، ریسرچ بھی، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی سائڈ افیکٹ ہے، وہ بھی سائڈ افیکٹ ہے، ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ چیز وہاں پہ بھی ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے کم ہوگی، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہاں بالکل نہیں ہے. وہاں پہ بھی مجھے ایسے پیشنٹ کافی مل جاتے ہیں جو مجھے پاکستان کی یاد دلا دیتے ہیں. یہ تو جی. اور پھر وہ اسٹگما جو ہے وہ یہاں سے کم ہے، لیکن وہ پرسنلی اسٹگما لے لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے. ہاں، ایک ہے سوسائٹی کا اسٹگما کہ سوسائٹی ان کو کہہ رہی ہے تو پاگل ہے، سے ہٹاؤ. وہ چیز نہیں ہے وہاں پہ، لیکن بندہ انڈیویجولی اپنا پرسنلی وہ لے لیتا ہے کہ نہیں میں نفسیات کی دوائی لے رہا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا مجھے. تو اس طرح کی چیز وہاں پہ بھی ہے. ٹھیک ہے. یوتھ کی پرابلمز میں کچھ سملیرٹیز آ گئی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا اور یہ جو انٹر کنیکٹیوٹی ہے تھرو انٹرنیٹ، اس کی وجہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بچوں میں، ینگسٹرز میں پرابلم ایک جیسے نظر آ رہے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کچھ سملیرٹیز آ گئی ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے، زیادہ موبائل فون کا یوز کرنا، انٹریکشن کم ہو جانا ہیومن، یہ ساری چیزیں کیا وہاں پر بھی ہو رہی ہیں؟ وہاں پہ بھی دیکھیں انٹرنیٹ تو آ گیا ہے، انسان آہستہ آہستہ کر کے آٹسٹک ہوتا جا رہا ہے. ایک ان کا فوکس جو ہے وہ بس مطلب بالکل وہ ایک زیادہ کنویں کے اندر چلے جا رہے ہیں، اور اپنا دنیا سے ان کا ٹچ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ چیز تو ہے. تو انٹرنیٹ جو ہے اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن آئی تھنک اس کو فائدے کے لیے جتنا استعمال کیا جا سکتا ہے اتنا نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ نقصان کے لیے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور مس انفارمیشن جو ہے وہ زیادہ فلوٹ کی جا رہی ہے، اور جو ریئل انفارمیشن ہے اس کو یا تو ہائڈ کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں ہم اس کا فائدہ اتنا اٹھا نہیں رہے جتنا اٹھا سکتے تھے اس ٹیکنالوجی کا. بالکل ٹھیک ہے. اور جو یوتھ ہے وہاں کا، وہاں پہ بھی جو یہاں کے یوتھ کی پرابلمس الگ ٹائپ کی ہوں گی، وہاں پہ الگ ٹائپ کی ہے. وہاں کی میرے خیال میں یوتھ کی پرابلم میں اس طریقے سے زیادہ دیکھ رہی ہوں کہ وہاں کا سوشل اسٹرکچر جو ہے وہ بہت ڈیمیج ہو گیا ہے. وہاں پہ ڈائیورس ریٹ بہت زیادہ ہے. وہاں پہ جو ہے مطلب بچوں کو وہاں پہ ایک فیملی اسٹرکچر نہیں ملتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ ساتھ ہیں، میری دادی ہے، دادا ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے. کچھ وہاں پہ سب تباہ ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے سوشل اسٹرکچر. اور یہ چیز یہاں پہ بھی اب آتی جا رہی ہے. ہم ویسٹرن کنٹری سے بہت انسپائرڈ ہیں میرے خیال میں، لیکن ہمیں اچھی چیزیں لینے کی جگہ غلط چیزیں لے رہے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، آپ نے بالکل صحیح. تو وہاں پہ جو ٹھیک ہے گورنمنٹ امیر ہے، لوگوں کو فائنینشلی سپورٹ کر دیتی ہے، لیکن اس سے آپ کے مسائل تو نہیں، آپ کی ریئل ہیپینس اس سے تو نہیں آتی نا، جڑی ہوئی نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی لوگ بہت ڈپریسڈ ہیں. ساری چیزیں پریولیجڈ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیونکہ ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس چیز کی کمی ہے، اس کی وجہ سے بہت آج کل جو یوتھ ہے وہ کافی ڈیمیجڈ ہوتا جا رہا ہے. میں دیکھ رہی ہوں پچھلے 5 سالوں میں نے فرق دیکھا ہے کہ اسی ہاسپٹل میں جہاں پہ میں ابھی ہوں، 5 سال پہلے اتنے زیادہ بچے ایمرجنسی میں نہیں آتے تھے، کرائسس اور سوئسائڈل بیہیویئر اور دوسری طرح کے الگ الگ کرائسس بیہیویئرس کے ساتھ. لیکن اس کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ریسنٹلی. ہمارے ہی ہاسپٹل میں جہاں میں آج کل کام کر رہی ہوں،
انہوں نے آج کل ایک فنڈنگ شروع کی ہے، یوتھ ٹیم شروع کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی جب اتنی زیادہ ضرورت دیکھنے کے بعد یوتھ ٹیم جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، جبکہ کیونکہ وہ ویسے تو ہر بڑے ہاسپٹل میں ہوتی ہی ہے، لیکن ہمارے ہاسپٹل میں نہیں تھی، تو وہاں پہ بھی اب شروع کر رہے ہیں. چل ڈاکٹر صاحب، اب کچھ کوشچن ایسے ہیں جو خاص طور پہ کچھ ایسے لوگوں نے شیئر کیے ہیں، نام تو اپنا ظاہر نہیں کیا، بٹ انہوں نے کوشچن بھیجا کہ پاسٹ میں یا ان کے ساتھ بچپن میں کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم ہوئی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں لوگوں نے وٹنس کی ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ پاسٹ میں یہاں پر بڑے بومنگ بہت زیادہ ہوئی ہے، بوم بلاسٹ ہوتے تھے، وہ کچھ لوگوں نے ایسی چیزیں وٹنس کی جو آج تک وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بھول سکے ہیں. ٹراما تھراپی ہے، کیا اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ پہلے لوگوں کو تھوڑا سا یہ پتہ چل جائے، کیونکہ وہی سمجھتے ہیں کہ شاید اب اس کو اوور کم نہیں کر سکتے، اٹس اے پارٹ آف لائف ناؤ. ذرا میں چاہوں گا اس نہیں بالکل ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ تو کرونک پی ٹی ایس ڈی جسے ہم پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں، اس کے ڈومین میں آتا ہے. اور یہ تو بڑا کامن ہے کہ اگر بچپن میں یا پاسٹ میں کوئی ایموشنل ٹراما ہو، فزیکل یا پھر سیکشل، یہ تین مین ہیں، تو اس پہ اس کی وجہ سے جو ہے نا ہوتا ہے کہ کیا کیا سمٹمز ہیں جو ہم پی ٹی ایس ڈی میں دیکھتے ہیں. پہلے تو یہ کہ فلیش بیکس، کہ وہی چیزیں ریپیٹلی دماغ میں آنا پکچر کی فارم میں یا یاد کی فارم میں، کہ جو چیز کے ساتھ گزری ہے، بام بلاسٹ دیکھا ہے تو اس کی امیجز آ رہی ہیں. ساتھ میں پھر یہ کہ ہائپر اراؤزل اسٹریٹ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچانک سے کچھ ذرا سا بھی کہیں پٹاخہ بھی ہو گیا تو وہ اچانک سے چھلانگ لگا دی، ڈر گیا، تو یہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. اوائڈنس بیہیویئر ہوتا ہے کہ پھر وہ جگہوں پہ جانا نہیں چاہتا جہاں پر، یا اس کا کوئی بھی ریمائنڈر آ جائے، یا کوئی ٹی وی پہ دیکھ لے اس طرح کی بامبنگ، تو وہ ٹی وی اس طرح کا پروگرام نہیں دیکھنا چاہے گا. گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے ہوتے ہیں ٹراما، تو وہ گاڑی نہیں چلانا چاہ رہا ہے سپوز. تو یہ تو ہے. نائٹ میئر، رات کو خوابوں میں برے خواب آنا، یہ سارے سمٹمز ہیں جو کہ پی ٹی ایس ڈی یا ٹراما سے ایسوسیٹڈ ہیں. اب جو پرانی ایشوز ہیں جو بچپن میں لوگوں نے دیکھے، وٹنس کیے، بہت سالوں پہلے گزرے ہیں، تو وہ کرونک پی ٹی ایس ڈی میں آ جاتے ہیں، ایکیوٹ میں نہیں. تو اس میں ہوتا یہ کہ ہوتے تو موسٹ ایسی سملری سمٹمز ہوتے ہیں، ان کا علاج جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہی بات ہے بیماری جتنی پرانی ہو جاتی ہے، جتنا عرصے تک آپ نے ٹریٹ نہیں کیا، اس کو ٹریٹ کرنا تھوڑا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ٹریٹمنٹ پھر وہی ہے کہ میڈیکیشن اور ساتھ میں سائیکو تھراپی، کاؤنسلنگ. اس میں ایم ڈی آر ٹائپ کی ٹریٹمنٹ بھی ہوتے ہیں اور کوگنیٹو بیہیویئر تھراپیز بھی ہوتی ہیں. مطلب ٹائپس ہیں تھراپیز کی جو کہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد کہ اس کے لیے کیا زیادہ سوٹیبل رہے گی. اور دوائیاں بھی زیادہ تر تو ایسا سارا اینٹی ڈپریسنٹس دیتے ہیں، ساتھ میں انزائٹی کی دوائی اور لو ڈوز آف میجر ٹرینکولائزر. لیکن وہ ویری کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن کہ اس کو کیا دوائی دی جائے، اس کے سیویئر کتنے ہیں سمٹمز، کتنے فریکوینٹ ہیں، ساتھ میں رسک کیا ایسوسیٹڈ ہے، اس کی فنکشننگ پہ کیا فرق آ رہا ہے، کہ وہ صحیح سے پرفارم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ سب چیزیں اسیس کرنا ضروری ہوتی ہے. بالکل، ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. یہ جو دوائیاں جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اب اکثر یہ بات ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ استعمال نہیں کرنا چاہتے. ہمارے یہاں تو لوگ اوور دا کاؤنٹر ایسے اس کو خرید رہے ہوتے ہیں کہ جیسے میں گروسری میں دیکھتا ہوں نا چیزیں، اینٹی ڈپریسنٹس ایسے لے رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک، میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے اینٹی ڈپریسنٹس لیتے ہوئے. میں نے پوچھا یہ آپ کیوں لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس کے بغیر ہمیں نہیں آتی. وہ بڑے اس سے بتاتے ہیں کہ جیسے کوئی بڑا اچھا کام جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایزیلی اویلیبل ایکسیس ہے، آپ جائیں پیسے خرچ کریں، کاؤنٹر سے آپ کو کسی بھی مل جائے گی اور آپ وہ استعمال کر لیں گے. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے. چلیے گوئنگ فارورڈ تھوڑی سی بات ہو جائے. اب جو کوشچنز آ رہے ہیں خاص طور پہ، اب ایک اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑی ڈسپریشن بڑھتی جا رہی ہے سوسائٹی کے اندر. ہر بندہ ڈسپریٹ ہے کچھ کرنے کے لیے، اپرچونیٹیز اس کو مل نہیں رہی. یہ بھی گلوبل چیلنج ہے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس کی وجہ سے لوگ بڑے عجیب عجیب کام کر رہے ہیں. ابھی ایک سوسائڈ ہوئی ہے، اس کی پتہ یہ چلا کہ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا، اس کو وہاں پہ نئی اپرچونیٹی ملی، اس نے سمجھا کہ اٹس اینڈ آف دا ورلڈ ناؤ، اس نے چھلانگ لگا دی. یہ بھی ریسنٹلی کیس رپورٹ ہوا ہے. ایسی صورت میں ڈاکٹر صاحب کیا کیا جائے؟ کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ اس طرح کا کام کرو، اس طرح کا، اور وہ جو ریزلٹس نہیں آ رہا ہے تو وہ جی یہ اس کا نتیجہ نکل رہا ہے. شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل، لوگ بہت ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں. معاشی حالات تو آپ کو اندازہ ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے پاکستان میں. جو مین بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرنا ایک فیملی کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے.
اور پھر یہ کہ ینگسٹرز میں جو ہے جیسے آپ نے بولا کہ اگر وہ کسی کیریئر کو چیز اس کے ہوپس تھے, اس کے خواب تھے کہ میں یہ پڑھوں گا, اس کے بعد مجھے ایسی جاب ملے گی یا میں اتنا اچھا کر لوں گا, پھر اس پہ ان امپلائڈ رہنا اور جاب کا نہ ملنا یا ملنا بھی تو پھر اس وہاں پر بھی ایموشنل ایشوز ہو جانا بڑا کامن ہے. تو آج کل ڈیسپریشن, فرسٹریشن, انزائٹی, ڈپریشن, مایوسی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے سوئسائڈ سے, خودکشی سے. دیکھیں کہنے کے لیے تو میرے لیے بڑا آسان ہے کہنا کہ دیکھیں آپ لوگوں سے بات کریں, مدد لیں, کوشش کریں کہ خودکشی نہ کریں اس لیے کہ یہ حرام ہے اسلام میں بھی, اور کہیں نہ کہیں جو ہے نا کبھی نہ کبھی صحیح رستہ ملے گا اگر آپ کوشش کرتے رہیں گے, ہار نہ مانیں. لیکن ظاہر ہے جو جس پوزیشن میں ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ وہ کتنی ہی زیادہ پریشانی میں تھا. کئی ایسے کیسز بھی ہم نے میڈیا میں دیکھے ہیں کہ اس نے اپنے بچوں کو مار دیا, وائف کو بھی مار دیا, خود بھی مر گیا, پوری فیملی چلے گئی. جی. تو یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کے تو بڑے ڈفرینٹ لیئرز ہیں میں سمجھتا ہوں. ایک لیئر تو گورنمنٹ لیول کا ہے کہ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں ان کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں, وہ جاب اپرچونیٹیز کیا ہیں, فائنینشلی سپورٹس کیا ہیں, سوشل سروسز کیا کر رہی ہیں. باقی بہت رینج, یہ تو اوپر کے لیول پہ آتا ہے. پھر درمیانے لیئر پہ پھر ہماری لا اینڈ آرڈر کے اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے, وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو میرے پیشنٹ بن کے آئے جن کی پوری مہینے کی تنخواہ کوئی لوٹ کے لے گیا, کیونکہ وہ بائک پہ جا رہے تھے, ان کی پرس چھن گئی. اب ظاہر ہے وہ ان کے لیے وہ 30-40 ہزار روپے بہت معنی رکھتے ہیں جو ان کو پورے مہینے کی وہ ہے جو وہ گزارا کرنا تھا. کیا کریں گے؟ تو جب حالات ایسے ہیں کہ جہاں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے اور لوگوں کی پوزیشنز چھنے جا رہے ہیں, تو پھر وہ بھی ایک بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. یہ چیزیں آپ کو نہ آسٹریلیا میں اتنی نظر آئیں گی, نہ یہ یورپ میں اتنی نظر آئیں گی, نہ امریکہ میں. ہے وہاں پہ بھی ایشوز ہیں, اس حد تک نہیں کہ بائک پہ آئے اور اس طرح سے چھین کے لوگ چلے گئے. سوشل سیکیورٹی پریویل کرتی ہے اور یہ ساری چیزیں وہاں پر ہیں, تو اس وجہ سے ایٹ لیسٹ یہ تو وجہ نہیں بن سکتی. کوئی ڈرگ, کوئی اوور ڈوز کر سکتا ہے, کوئی اس طرح کا پرابلم تو شاید ہو سکتا ہے, بٹ خیال یہ نہیں ہے جس کی ابھی ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی ہے, پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. غربت کی سوئسائڈ الگ ہوتی ہے جی, اور کبھی کبھی بہت امیر لوگ جو سوئسائڈ کرتے ہیں وہ الگ ہوتی ہے. وہ ہمیں وہاں نظر آتا ہے کہ وٹنی ہیوسٹن ہے جی, بہت بڑی سنگر ہے, بہت اچھے ایکٹرز ہیں, کون تھا اپنا ہیتھ لیجر ایک آسٹریلین ایکٹر تھا بڑا مشہور, یہ ڈرگ اوور ڈوز کی وجہ سے ہوا تھا, اور بہت سارے اس طرح وہ ہیں. تو یہ تو ایک پرابلم ہے. جی, آپ کے ایکسپیرینسز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, کیونکہ یہ ایک پرابلم ڈاکٹر صاحب نے جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, وہاں کی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, یہ ذرا بتائیں. سوئسائڈ ریٹ تو وہاں پہ بھی بڑھ رہا ہے, وہاں پہ بھی بڑھ رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے سوشل ایشوز اور جو وہاں کے مسئلے مسائل ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں یہاں سے. وہاں پہ غریبی کا اور اس طرح کا مسئلہ یا جاب کا نہ ہونا مسئلہ ہے بھی, لیکن نہیں بھی ہے کیونکہ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. تو وہاں پہ ایک اسٹرکچر, اچھا اسٹرکچر ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جو سوئسائڈ ریٹ ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے. اس کے الگ الگ طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں, فیملی کے مسئلے, سوشل اسٹرکچر جیسے میں نے پہلے بھی بات کی وہ کافی ڈیمیج ہو چکا ہے, یہ ایک ریزن ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ امپلسیوٹی بہت ہے, جلد بازی, امپلسیوٹی, اور بہت جلدی مایوس ہو جانا, وہ یہاں پہ بھی ہے. جی, یہاں پر بھی ایگزیکٹلی. وہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک بہت اچھی چیز جو ہمارے ملک میں ہو سکتی تھی کہ ہم اپنے مذہب کو یوز کرتے ہیں, وہ وہاں پہ اس چیز کی تو بہت ہی کمی ہے. تو وہاں پہ کوئی کسی کے جیسے کوئی پروٹیکٹیو فیکٹر ہم کہتے ہیں کہ کیا پروٹیکٹیو فیکٹر ہے جو آپ کو پریونٹ کرے سوئسائڈ کی طرف جانے سے. تو وہاں پہ لوگ ریکوگنائز کبھی کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے فیملی ہے یا ماں ہے یا کوئی زیادہ تر اس طرح, یا کبھی ان کا کوئی پیٹ کتا ان کے لیے بہت اہم ہے. لیکن کبھی بھی ان کے پروٹیکٹیو فیکٹر میں نے یہ نہیں سنا کہ ہمارا فیتھ ہے جس کی وجہ سے میں سوئسائڈ نہیں کروں گا. یہ چیز مجھے کبھی یاد نہیں آ رہا کہ کسی میرے پیشنٹ نے کہی ہو. شاید 10 سال پہلے ایک پیشنٹ نے بولی تھی. تو مسئلے مسائل تو کم ہیں لیکن پروٹیکٹیو فیکٹرز بھی کم ہیں وہاں پہ.
اس لیے سوئسائڈ ریٹ وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ہے. ہمارے یہاں پہ مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن شاید تھوڑے سے پروٹیکٹیو فیکٹرز زیادہ ہیں, لیکن ہم اپنے دین پہ اس طرح نہیں چل رہے میرے خیال میں جس طرح سے ہمیں چلنا چاہیے. ورنہ سب سے زیادہ صبر ہمیں سکھایا ہے, ہمارے ٹالرنس, ثابت قدمی اور صبر, یہی تو ہمارے مذہب میں ہے جو ہمیں سب سے زیادہ اس چیز سے بچا سکتی ہے. رائٹ, چلا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے اور آپ کے جو سوالات ہیں کوشش کر رہا ہوں پروگرام میں اس کو شامل کروں اور سلسلہ جاری رہے گا. ایک بریک سے واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. ہمارے مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر شفیق یاسین اور ڈاکٹر شہلا غلام یاسین. ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے کچھ انسان کی نفسیات کے حوالے سے اور خاص طور پہ نوجوانوں میں مسائل کیونکہ بہت تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے اس کو کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اب کوئی بھی چیز, کوئی شخص اگر سپرویژن میں رہتا ہے تو شاید وہ ٹھیک ہو, کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر ہے تو شاید صحیح چل سکتا ہے. یہاں اب سوسائٹی میں جو ٹینڈنسیز میں دیکھ رہا ہوں, بڑی تیزی سے لوگ جو ان کے رجحانات چینج ہو رہے ہیں, بچوں کے خاص طور پر ان کے سوچنے کا طریقہ. اور اب جس ایرا میں ہم رہتے ہیں کسی کو ہم پابند نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کے اوپر. بچوں کو جیسے ہمارے پیرنٹس نے تو ہمیں کہا یہ نہیں کرنا تو ہم نے مان لی وہ بات. آج اگر ہم وہ کرتے ہیں تو وہ ریبیلیس ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایٹیٹیوڈ ہے یہ بہت ساری پرابلمس کو لے کر آ رہا ہے. میں اگر اس کا نام لینا شروع کروں گا میرا سوال لمبا ہو جائے گا. اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کیا اب یہ پاسبل ہے ہیومنلی کہ بچوں کو کنٹرول کر سکیں آج بھی جیسے ہمارے ٹائم پہ ہوتا تھا؟ بالکل پاسبل ہے. دیکھیں بات ہے کہ ڈائنامکس بہت چینج ہو گئے. سوشلی ہم بہت چینج ہو گئے ہیں. آئی تھنک ایک وقت تھا جب فادر واز اے مین بریڈ ونر, مدر گھر پہ ہوتی تھیں, بچے پالتی تھیں, بچوں کو ٹائم دیتی تھیں. جو کنٹرول, انکنڈیشنل لو آپ کو دے سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. دیکھیں کنڈیشنلی آپ کسی بچے کو پابند کریں نا, تمہیں یہ کرنا ہے کیونکہ میں یہ تمہیں کر کے دوں گا یا یہ کر کے دوں گا یا اچھی چیز لے کے دوں گا, اس کے ریزلٹس آپ کو نہیں نظر آئیں گے. اس لیے ہو یہ رہا ہے کہ ماں باپ دونوں کام کر رہے ہیں, بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں. بچے کو چاہے آپ اچھے سے اچھے اسکول میں کیوں نہ ڈال دیں اور اچھے سے اچھے کھلونے یا چیزیں لے کے نہ دے دیں, وہ ماں باپ کا ٹائم کو ریپلیس کبھی نہیں کر سکتے. ایک تو یہ. اور ماں باپ کی جو تربیت ہے, خاص طور پہ ماں کی جو تربیت بچوں کے لیے ہے, اس کو بھی ریپلیس نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہے جو پہلے تھی. اور پھر وہی بات ہے جب بچوں کو ٹائم نہیں دیا جاتا اور ان کو اسکرین پکڑا دی جاتی ہے, چاہے وہ موبائل کی ہو, آئی پیڈ کی ہو, لیپ ٹاپ کی ہو, ٹی وی کی ہو, تو پھر وہ اپنی دنیا میں چلے جاتا ہے. شروع میں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ باپ سے کہتا ہے میرے ساتھ کھیلو, ماں سے کہتا ہے میرے سے باتیں کرو, کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے سوالات ہوتے ہیں. وہ اپنا اٹینشن بھی مانگتا ہے, پیار بھی مانگتا ہے, اسی سے اس کا ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. کیونکہ شروع کے کچھ سالوں میں پیار, ٹرسٹ, اٹیچمنٹ, سیکیورٹی, یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں اور وہی ایک بچے کی ڈیولپمنٹ ہے. بہت اچھی بات. بیسکلی کسی بھی آپ عمارت کو کھڑی کر دیں اس کی بنیاد ہوتی ہے, پلرز ہیں. جی. اگر پلرز ہی کمزور ہوں گے تو بلڈنگ کولیپس ہونی ہے. ٹھیک ہے. تو یہی جگہ پہ آ کے ہم یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے مین پلرز جو ہیں اگر کوئی بلڈ کر سکتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ٹائم ہی ہے جو وہ بچوں کو دیں گے اور انکنڈیشنل دیں گے. انکنڈیشنل. مجھے اس کے بجائے کچھ اور نہیں بچے سے مانگنا ہے چاہیے, بس مجھے اپنے بچوں کو پیار کرنا ہے, ٹائم دینا ہے, اسے سکھانا ہے, اسے بتانا ہے. اور پھر جب وہ دیکھے گا نا بچہ کہ مجھے یہ کچھ ماں باپ سے ملا ہے تو چانسز بہت کم ہے کہ وہ بگڑے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جب پہلے جو شروع کے 7 سال 8 سال ہے نا بچے کے, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ کہ وہ پھر بعد میں ہوتا یہ بھی ہے کہ وہ بچے جب اسکول میں زیادہ سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں تو اپنے دوست بناتے ہیں. پھر وہ کنفارمیٹی آ جاتی ہے کہ بچے کہتے ہیں ہم تو یہ لے کے آ رہے ہیں, تم یہ کھاتے ہیں, ہم یہ لیتے ہیں, ہم یہ کھیلتے ہیں. تو پھر وہ پریشر آتا ہے, پیئر پریشر آتا ہے مطلب جو بچوں کا, تو پھر وہ الگ ڈائریکشن میں لے جا ضرور سکتا ہے. لیکن آئی تھنک ایک دفعہ وہ خود سالڈ ہوں, اسٹرانگ ہو,
ان کی اپنی پرسنالٹی ڈیولپ ہو گئی ہو نا، تو چانسز کم ہیں کہ وہ بگڑے یا پھر وہ دوسرے غلط راستے کی طرف جائیں. جی یہ میں سمجھتا ہی ہوں. بالکل ٹھیک ہے جی. اب ویسٹ کے بارے میں اور پاکستان سے باہر جہاں بھی ہیں تو وہ ہمارے یہاں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے گورا کلچر. وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی اپ برنگنگ جو ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، کمپلیٹ فریڈم کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور وہ جس طرف لے کر جا رہا ہے اس کی نشاندہی آپ نے کی ہے. کیا چیز صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس کہتا ہے؟ فرمائیے. سر سی بات ہے، بچے جو ہیں ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر ان کو بالکل آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ بالکل وہاں پہ بالکل چھوڑ دیں گائیڈنس کے بغیر، تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے وہ کسی بھی راہ میں نکل سکتے ہیں. اور جیسے میرے بھائی نے ڈاکٹر یاسین نے بولا کہ بچوں کو شروع کے جو سال ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہیں. اور میں اس بات کو بالکل مانتی ہوں کہ آج کل جو ہے، کیونکہ یہ جو اسٹرکچر ہے اس کا اس سے بہت تعلق ہے. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ماں باپ بچوں کو افیکشن دیتے تھے، ٹائم دیتے تھے. آج کل ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں تو وہ کھلونا دیتے ہیں. تو کیا ہوتا جا رہا ہے کہ مٹیریلزم زیادہ آتا جا رہا ہے، اور بچوں کو یہ ہو رہا ہے کہ ہم کچھ چیز مانگیں گے، ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں کہ وہ پیار کرے، توجہ دے، وہ کھلونا دے دیں گے اور فوراً اور بہت جلدی دے دیں گے اور بہت زیادہ دے دیں گے. تو آہستہ آہستہ کر کے بچہ سمجھنے لگے گا، یا وہ انٹائٹلڈ ہو جائے گا سب کانشیسلی کہ میں جو مانگوں مجھے فوراً مل جانا چاہیے، اور سارا چیز میٹیریلزم کی طرف چلے جائے گی اور افیکشن وہاں سے نکل جائے گی، جو کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے بچپن میں مل گئی تھی. بالکل جو آج کل ایسے نہیں ہو پا رہا ہے. تو وہاں سے بچے کی پرسنالٹی چینج ہوتی جا رہی ہے. ہمیں ہمارے ماں باپ بچپن میں ہر کھلونا نہیں لے دیتے تھے، کسی پہ منع کر دیتے تھے، کسی پہ لے دیتے تھے. کبھی کہہ دیتے یہ بہت مہنگا ہے بیٹا، یہ نہیں لے سکتے ہیں. آج کل تو وہاں سے ایک ہمیں ٹالرنس ہم سیکھ جاتے تھے کہ ہر چیز نہیں مل جاتی ہے. وہ بچپن میں ہی سبق ہمیں مل جاتا تھا کہ ہر چیز نہیں مل جاتی ہے. لیکن آج کل کے بچوں کو وہ سبق نہیں مل رہا ہے. انہیں ہر چیز دے دی جاتی ہے اور بہت زیادہ دے دی جاتی ہے، اور محبت کی جگہ کھلونا دیا جاتا ہے. تو میٹیریلزم تو ہم خود ہی بچوں میں ڈال رہے ہیں نا، ہم بچوں کو قصوروار نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات میرے دماغ سے نکل گئی. لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے، اثر انداز ہوتی ہے. باہر کے ملکوں میں یہی ہو رہا ہے، ہر چیز دے دی جاتی ہے، ان کے اندر ٹالرنس نہیں رہا ہے، وہ صبر نہیں کر سکتے، ان کو لگتا ہے ان کو ہر چیز فوراً مل جانی چاہیے. اور یہی چیزیں آگے چل کے مایوسی اور ایون سیلف ہارم اور اس طرح کی چیزوں کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ بچپن میں ہی ریزیلینس نہیں پیدا ہو پاتا اور میٹیریلزم آ جاتا ہے. تو افیکشن کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا، ہمیشہ کھلونا نہیں، کبھی کبھی کس اور پیار اور حق الٹرنیٹیو نہیں ہے. یہ بس وہ چیز دینا، وہ سکھانا زیادہ امپورٹنٹ ہے بچوں کو. بالکل ٹھیک ہے. جی سوری، میں اس کو تھوڑا سا ایک چیز میں دماغ میں آئی تھی، میں نے کہا میں بول دوں. لیکن آپ سوال جو پوچھ رہے تھے وہ یہ بھی تھا کہ آپ وہاں پہ انڈیپینڈنس اور بچوں کو مطلب بڑے ہوتے زیادہ وہ جو ہے نا چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ضروری ہے، وہ ضروری ہے. لیکن پہلے 7 8 10 سال جو ہے نا بچے جو ہے نا ان کو ماں باپ کو ایسے پالنا چاہیے جیسے وہ پروں کے نیچے پروٹیکٹ کر کے نرچر کر رہے ہیں ان کو. لیکن پھر ایک لیول پہ آ کے ان کو انڈیپینڈنس بھی دینی چاہیے تاکہ وہ سوشلی نکلے، ایموشنلی. دیکھیں ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے، صرف آئی کیو نہیں ہوتا، ایس کیو اور ای کیو بھی ہوتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس، سوشل انٹیلیجنس بھی امپورٹنٹ ہے. ہم جو مار کھاتے ہیں پاکستان میں وہ یہ کہ ہماری سوشل انٹیلیجنس، ایموشنل انٹیلیجنس پہ بڑا اچھا ٹاپک. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بچے سیکھیں کہ منی مینجمنٹ کیسے ہے، کیسے کمانا ہے، تھوڑا سا کیسے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. ہمارے ماں باپ میں یہ بھی غلط ہے کہ بہت پیمپرڈ کر کے وہ بچے 25 سال کے ہوتے ہیں تب بھی وہ بچے ہی ہوتے ہیں. تو وہ ان کو یہ ضرور انڈیپینڈنس دینا چاہیے. اب ہم اللہ تعالیٰ نے پرندے اور جانور بھی شاید ہمیں ایگزامپلس کے لیے ہی دیے گئے ہیں. حابیل قابیل کا لے لیں، کبوں نے بتایا کہ کس طرح سے قبر کھودنی ہے. کیا ٹھیک ہے. اچھا ایک کالر کو لے لوں آپ کی اجازت سے. کالر ایک ہمارے ہیں، ان کو میں شامل کرنا چاہتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر بھائی کیسے ہیں؟ یا میں نے آپ کے لیے سارے لاس کو توڑ دیا ہے
اور میں ویسے مخیل نہیں ہوتا گیسٹ کی بات میں، لیکن آپ کا مجھے بتایا گیا کہ یحییٰ کی کال ہے تو میں نے کہا چلیں لیٹ ہم اسپیک. نہیں، تھینک یو سو مچ. اور دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کو، دونوں ڈاکٹر صاحبان کو بہت سلام کرنا چاہوں گا. ریئلی آئی ایم انسپائرڈ. آپ کے پروگرام میں بہت سے لوگ آتے ہیں، پروفیشنل بھی آتے ہیں اور ویسے بھی آتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب انسان کی نفسیات کو پراپر سمجھتے ہیں. لٹرلی جو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، مجھے فیل کرتا ہے کہ ہم لوگ اسی سائیکل میں گزر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ کیونکہ جب آپ ایک سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یو مسٹ نو کہ لوگوں کے ایکچوئل پرابلمس کیا ہیں. تو پھر صرف آپ یعنی ایک ہوتا ہے نا پیسے کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک الگ ڈفرنٹ بات ہو جاتی ہے، لیکن جن کا جو سمجھتے ہیں چیزوں کو تو وہ الگ بات ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں، دو سوال میرے ذہن میں بہت امپورٹنٹ سوال ہے. وہ یہ کہ جو ہم بچوں کے ہاتھ میں، ہم بچوں سے شکوہ کرتے ہیں نا، بچے ہمیں پوچھتے نہیں یا بچے ہماری باتوں کو نہیں مانتے، تو ہم میرے خیال میں ہم پیرنٹس بھی خود ان کو اس راہ پہ خود ہی ڈالتے ہیں. ان کے ہاتھ میں گیجٹس پکڑا دیتے ہیں، چیزیں پکڑا دیتے ہیں بعد میں، اور بہت ارلی اسٹیجز میں ان سے انٹریکٹ نہیں کرتے، وہ اپنے گیجٹ سے لگ جاتا ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا کہ بہت سے بچے، میرے خود ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ ہر وقت گیم کھیلتا رہتا تھا. جب گیم، ایک تو ایڈکشن جو ہوتی ہے نا، چلیں ایک تو نشے کی یہ نشہ ایسا ہے کہ گیمز کا، اس نشے کے اندر وہ جب بچے سے اس نے موبائل چھینا تو وہ اپنے آپ کو مارنے لگا، اور وہ ان کے ابا کہنے لگے مجھے ڈر تھا کہ مجھے بھی نہ مارے، اتنی ایڈکشن اس کو کی. اس سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی؟ دوسری بات یہ کہ جو ہم اے آئی اور ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کی بات کرتے ہیں، لیکن جو اے آئی اور جو اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں وہ ہمیں ایموشن سے دور کر رہی ہیں. تو واٹ از دا ڈفرنس کہ ہم کس کو بیلنس کیسے کریں گے؟ وی آر ڈیپینڈنگ آن آل دیز ٹیکنالوجیز بٹ وی آر لوزنگ اوور ایموشنز. یہ مجھے سوال کی ضرورت ہے. ویری گڈ کوشچن یحییٰ، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ. یعنی نے بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، اور نہیں بہت سارے سوالات ہیں اور اٹس اے لانگ ڈیبیٹ، لیکن یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یحییٰ. تھینک یو فار اپریشیٹنگ، بائی دا وے تھینک یو، آپ نے اپریشیٹ کیا. دوسرا یہ کہ اے آئی جو ہے آگے نکلے گا اور ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور یہی دنیا میں خطرہ ہے کہ شاید اگلے 8-10 سالوں یا 20 سالوں میں یہ اوور کم کر لے اور ہمیں ایکسٹینشن کا ایشو آ جائے کہ ہم جو ایگزسٹ کر رہے ہیں ایز اے ہیومن بینگ وہ خطرے میں پڑ جائے. کیونکہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب آپ پوری طرح سے اسی میں انوالو ہو جائیں گے، کسی بھی اسکرین میں، گیمز میں، گوگل میں، ایموشنلی آپ اٹیچ نہیں ہوں گے، دوست نہیں بنائیں گے. فیس بک پہ چاہے آپ کے ہزاروں فرینڈ ہو، لیکن آپ کتنے دوستوں سے مل رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں. وہ زمانے تھے جب آپ بیٹھتے تھے، نیچر دیکھ لیں. یہ ضروری ہے بہت، اور اس کو بیلنس لے کے چلنا بہت ضروری ہے. اے آئی از دیئر کہ اس سے آپ انفارمیشن گیدر کریں، اس سے سیکھیں. دیکھیں ایک زمانے میں تھا، جب میں نے انٹری کیا تھا تو ہم فوٹو کاپیز کر رہے ہوتے تھے کتابوں کی. ہمارے پاس تو کیا پتا تھا گوگل بھی کوئی چیز ہوگی فیوچر میں کہ ایگزسٹ کرے گی. ہم نے ساری کتابیں پیج ٹو پیج پڑھی، کوشش کی کہ مارکنگ کر کے رٹا بھی لگایا. وہ سسٹم بھی ڈفرینٹ تھا، وہ بھی اچھا نہیں تھا. لیکن وقت کے ساتھ ایجوکیشن کا سسٹم بھی بدلا ہے، اور یہ جو اپرچونیٹی ہمیں ملی ہے نا کہ ہر چیز ٹپ پہ ہے کہ آپ نے ٹائپ کی آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے، یہ بہت ہی زبردست ہے. لیکن اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کس نے ٹائم اس کو دینا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب ٹائم کی بات ہو رہی ہے تو انفارچونیٹلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم ناؤ. اور باتیں تو بہت ساری ہیں اور بہت سارے کوشچنز اور بھی تھے، بٹ اس وقت جو ہے وہ یہیں تک بات ہو سکے گی. اگین آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. دین شائلہ کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور یہاں پر ہمارے ساتھ بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور بہت سارے اچھی چیزیں شیئر کی ہیں انسان کی نفسیات کے حوالے سے، اس کی ایجوکیشن کے حوالے سے، اپ برنگنگ کے حوالے سے، خاص طور پہ بچوں کی بڑے کام کی باتیں. اور انشاءاللہ موقع ملے گا تو یہ ڈسکشن آگے بھی ہماری جاری رہے گی، اور جو آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ ضرور پروگرام کا میں حصہ بناؤں گا، کیونکہ اب وقت بالکل میرے پاس ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے.